बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदीद कहेंगे। सियासत के मैदान के अंदर जब बात करेंगे तो सियासत में होने वाली तहलका खेज तब्दीलियाँ क्या हैं ये तो आपके साथ शेयर करेंगे, मगर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए जो सियासत हो रही है उसके ताज़ा पहलू भी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस पार्टी की क्या पोजीशन है और सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं, किसका जलसा कितना कामयाब रहा और इस वक्त आज़ाद कश्मीर की आवाम किसके साथ खड़े होने को तैयार है, ये बात करेंगे। अफगानिस्तान का मसला आए रोज़ हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर के जो हालात हैं, तालिबान की जो पेशकदमी है वो बढ़ती चली जा रही है। अफ़गान गवर्नमेंट की क्या सूरत हाल है, तालिबान की क्या सूरत हाल है, कहाँ तक वो आगे जाना चाहते हैं, दोहा मुज़ाकरात का क्या कोई नतीजा निकल सकेगा या नहीं निकल सकेगा। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा के मामले के अंदर भी एक नई पेशरफ्त हुई है। अब जानने की ये कोशिश करेंगे कि क्या अगवा की ये गुत्थी सुलझ गई या फिर सुलझने के करीब है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ गर्मी के अंदर बिजली बहरान के बारे में तो हम सब जानते थे, मगर गर्मियों के अंदर गैस का बहरान हो जाए ये समझ से बालातर है। गैस का ये बहरान आखिर पैदा क्यों हुआ, ख़त्म कैसे होगा, हल कितनी जल्दी मुमकिन है कि निकाला जा सकेगा, इन तमाम तरह सूरत हाल पर हारून साहब से बात करेंगे। हारून साहब, ऐसे बात तो मैंने गैस सप्लाई की, घर की ख़वातीन बहुत तंग, मैं भी तंग हूँ, तो गैस सप्लाई के बारे में बात करनी थी, मगर उससे पहले सियासत की बात कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर में भी सियासत हो रही है, पाकिस्तान के सबसे बड़ा मसला आपके लिए गैस का है, सिलेंडर नहीं है घर में। हारून साहब, मुझे सिलेंडर से बड़ा खौफ आता है, तो मैं खौफ की कोई बात नहीं, सिलेंडर नहीं पड़ता कभी, वो अगर सही सिलेंडर हो कभी नहीं पड़ता, तो वो जली होते हैं जो सिलेंडर फटते हैं जो दुकानों से भरे जाते हैं। खैर अब ज़्यादा मिलते हैं। अब सवाल आपका क्या है? सवाल तो मेरा सियासत के बारे में। हारून साहब को ताज़ा खबर दें, ताज़ा खबर देंगे आज आपको, एक बड़ी खबर देंगे कि वाक़े के रूनमा होने का इम्कान है जल्द ही, और उससे पाकिस्तानी सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली। प्रोग्राम शुरू हो चुका है, प्रोग्राम शुरू हो चुका है, वो बताएंगे ना, पहले ज़्यादा अहम चीज़ें जो हैं वो कर लें। चलिए अफगानिस्तान का देखिए ना, अभी अशरफ गनी ने फैसला किया है कि सफारती अमला सारा और सफ़ीर के अहल खाना सब को वापस बुला लिया जाए, और अफ़गानिस्तान के जो रेडियो स्टेशन हैं और टेलीविज़न जो है वो जंगी तराने गा रहे हैं जो सोवियत दौर में पाकिस्तान के खिलाफ लिखे गए थे। अच्छा, पाकिस्तान इधर अभी जयशंकर ने भी थोड़ी देर पहले कहा है कि FATF में हमारे दबाव की वजह से पाकिस्तान को नहीं निकलने दिया गया, वैसे तो उनके अब्बा की वजह से नहीं, अमेरिका की वजह से नहीं निकलने दिया गया। तो ये हम हर तरफ से एक शदीद दबाव में हैं, लेकिन बहरहाल इसमें पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत हैं इस वक्त, अगर एहतियात से काम लिया जाए, ठीक है। और ये मौका होता है, देखो कुरान मजीद कहता है 3 चीज़ें ज़रूरी हैं कामयाबी के लिए। कुरान क्या कहता है कि ज़माना बहुत ताकतवर है, आदमी ज़माने का मुकाबला नहीं कर सकता, ज़माने के रौ के सामने आदमी ठहर नहीं सकता, सिर्फ वो ठहर सकता है जो ईमान रखता हो, सब्र से काम ले और सच्चाई पे खड़ा रहे, बस वही है। सब्र ज़रूरी है, सिर्फ सच्चाई काफ़ी नहीं है, ईमान रख, तवक्कल, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यही नुस्खा था, न कभी झूठ बोला, न कभी बेसब्रे हुए, न लड़खड़ाए, और न तवक्कल तो उनका ऐसा था कि तारीख़ में ऐसी मिसाल सियासतदानों में तो नहीं है, मतलब औलिया में तो होता ही है तवक्कल, तो मोमिन में होता है तवक्कल, बस सियासतदानों में ऐसा तवक्कल किसी में नहीं। इस वक्त ज़रूरत है इस तहम्मुल की, तवक्कल की और बेहतरीन हिकमत अमली की, जिसमें बाज़ चीज़ें सही कर रहे हैं, बाज़ जगह पर गलतियाँ भी हैं। अभी रौब कायम है अमेरिका का, घबराते हैं उससे, अगरचे वो एब्सोल्युटली नॉट तो कह दिया, लेकिन फिर भी, हाँ जी, वो एक हिंदू औरत थी, मुसलमान हो गई, तस्बीह बहुत पढ़ती थी। अच्छा। तस्बीह पढ़ते पढ़ते जब थक जाती थी तो कहती थी हाय राम मैं तो थक गई। तो अभी अमेरिका का जो है ना वो कुछ असर ख्वाब है अज़ां, नींद से गो नमाज बेहतर है, असर ख्वाब है अज़ां में। अभी देखिए, वो पहले तो उसको देख लें बच्ची के मसले के, वो चूँकि मसलसल वो सोशल मीडिया पे तरह तरह की चीज़ें चल रही हैं, एक तो ज़ख्मी, बेइंतहा ज़ख्मी चेहरा दिखाया जा रहा है, वो उसकी तस्वीर ही नहीं है, वो उनके वालिद साहब ने भी तस्दीक कर दी। दूसरी बात यह है, गार्ड उसके घर में 2 गाड़ियाँ उसके घर में खड़ी थी, वो रेंट कार पे क्यों गई? ठीक, मतलब मैं नहीं कहना चाहता, उसके साथ तो बेचारी के साथ जो भी हुआ, ज़ाहिर है एक बच्ची के साथ जुल्म होता है, तो उस पर सदमा ही होना चाहिए और उसका मुजरमों को पकड़ना ही चाहिए। भाई क्या पता कौन है,
افغان سفارت خانہ استعمال ہوتا ہے راہ کے کلیبریشن سے انٹیلیجنس کے لیے، اور آپ کچھ کر نہیں سکتے اس لیے کہ سفارتکار کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، آپ گرفتار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب گھر میں گاڑیاں بھی ہیں، گارڈ بھی ہیں، ٹیلی فون بھی اپنا گھر رکھ کے گئی، کیوں ٹیلی فون گھر کیوں رکھ کے گئی؟ اس لیے کہ ٹیلی فون خب بند ہو، اسے لوکیشن ٹریس ہو سکتی۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا ٹیلی فون اس کے پاس تھا، سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا۔ نہیں تھا نا پاس، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، میں آپ کو کنفرم معلومات دے رہا ہوں، میں سوشل میڈیا کی معلومات نہیں ہے، ادھر ادھر کی اخباروں کی چھپی ہوئی اطلاعات نہیں دے رہا۔ ایک اور بھی چیز کنفرم کریں، اغوا تو ہوا ہی نہیں ہارون صاحب، اغوا نہیں ہوا، مجھے بات کرنا تھا نا۔ پنڈی جانے کا کیا کام ہے؟ پھر 3-4 لوگوں سے اس کا ملنا جلنا تھا، اب اس کی تحقیقات کرنی چاہیے، وہ ہو سکتا ہے بہت اچھے نارمل صحت مند شریفانہ تعلقات ہوں، کس سلسلے میں ملنا، پنڈی جانا، پھر پنڈی سے وہ جو ہوٹل ہے، مجھے تو ہمت نہیں پڑتی کہ اپنے گھر سے نکل کے وہ اسلام آباد کی پہاڑیاں چڑھنے کے بعد 20 کلومیٹر ہائٹ پہ اچھی جگہ ہے، ریسٹورنٹ ہے پرانا روایتی سا، وہاں جانا، پمس جانا، مارکیٹ جانا، ٹھیک ہے، پھر وہ زخمی تصویریں جعلی۔ اچھا بھئی گاڑی اپنی گھر میں ہو، گارڈ موجود ہو، اور آپ ٹیکسی لے کے حالات یہ ہوں جو کہ ہیں بھائی ان کے، یہ حکومت کے مخالف بھی یہاں موجود ہیں، پاکستان کی صورتحال کو بہت اچھی نہیں ہے، یہ چینیوں کے ساتھ واقعہ پیش ہے جو ہمارے دوست ہیں، زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی، اور پاکستان کے فوجی جو ہیں وہ ان پہ حملے ہو رہے ہیں، اور ٹیررزم افغانستان سے ہو رہا ہے، یہاں ان کے مخالف موجود ہیں، تو یہ بہت پراسرار معاملہ ہے، لیکن یہ سلجھے گا ضرور۔ اغوا تو ہوا ہی نہیں، اغوا کیسے ہوا؟ اچھا پھر یہ بتائیے کہ 16 کو یہ واقعہ ہوتا ہے، 17 کو وہ اطلاع دیتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ پھر یہ کہ اب اس کو بہانے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں انڈین میڈیا بھی اور افغان میڈیا بھی۔ اب اشرف غنی اب دیکھیں نا، وہ تو وہاں برسوں سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے، ہماری کوتاہیوں کا بھی حصہ ہے، ہم نے وہاں میڈیا میں کام ہی نہیں کیا۔ میں نے بہت دفعہ توجہ دلائی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو کہ وہاں میڈیا جو ہے وہ آپ کے خلاف ہے، عوام تو آپ سے کے خلاف نہیں ہے، وہ تو یہاں رہ کے گئے، یہاں انہوں نے کرکٹ سیکھی، اردو بولنی سیکھی، اور صدیوں 1000 برس کے تعلقات ہیں، تو یہاں ہماری پشتون آبادی جو ہے وہ افغانستان سے شاید زیادہ ہوگی۔ جی پشتونوں کا سب سے بڑا شہر جو ہے وہ کون سا ہے؟ پشاور، کراچی، دوسرا پشاور، تیسرا کابل۔ کراچی میں سب سے زیادہ، کراچی میں سب سے زیادہ، اس کے بعد پشاور سٹی میں، پشاور میں ہند کو بھی بولی جاتی ہے نا، یا یہ ہو سکتا ہے پشاور سب سے بڑا ہو، مطلب میرے پاس تو پرانے فگرز ہیں۔ کابل تیسرے، کابل میں تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ افغانوں کا تناسب اتنا کم تھا، 92 میں میں گیا ہوں، کہ وہ افغان ٹوپی جو یہ ہمارے سراج الحق صاحب پہنتے ہیں، پشتون ٹوپی، یہ پہن کے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹوپی نہ پہنے، یہ ٹوپی آپ کے پاس نظر نہیں آنی چاہیے، یعنی اس میں ہزارہ جات کے علاقے ہیں، اس میں اس وقت تو خیر ازبک بہت تھے، دوستم کے لوگ تھے، اور پرشین سپیکنگ لوگ تھے، تو کراچی کی طرح ہے نا، جیسے کراچی میں مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اردو سپیکنگ کافی ہیں، لیکن پنجابی ہیں، سرائکی ہیں، پشتون ہیں، بلوچ ہیں، کوہستانی ہیں، ہزارہ ہمارا جو ڈویژن ہے اس کے لوگ ہیں، ان کو بولنے والے ہیں، سارے وہ تو اسی طرح جو ہے وہ بہرحال وہ اب طالبان کی پیش قدمی ہو رہی ہے، ایک تو اس کو خاتون کے واقعے کو بہانہ بنائیں گے، وہ بہانا ہی چاہیے، اور انڈیا کا میڈیا آپ نے کل بتایا کہ کیسے اس چیز کو اچھال رہا ہے۔ ہرات پہ گھیرا انہوں نے ڈال لیا، قبضہ کرنے والے یہ ہو چکا ہے، جو تاجکوں کا شہر ہے، ایرانی نسل تاجکوں کا شہر ہے، جہاں اسماعیل خان کا اقتدار 20 سال سے قائم تھا، اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاجک آبادی بھی قبول کرتی ہے طالبان کو۔ سپین بلدک پہ قبضہ کر لیا، وہ کہہ رہے ہیں قبضہ واپس، کندھار پہ نہیں، کہنے کو کیا، میں تو آپ کو جو معلومات ہے وہ بتا رہا ہوں، وہ دیکھیے لڑائی میں یہ تو ہوتا ہے، جناب علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے، جنگ ایک کھنڈولا ہے جو کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے، وہ تو اونچ نیچ تو ہو سکتے ہیں، پیش قدمی تو اس پہ تو ساری دنیا متفق ہے نا کہ پیش قدمی وہی کر رہے ہیں، شہر رہ گئے، فرسٹریشن بہت ہے،
موصوف کو، اشرف غنی کو. نہیں، الزامات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا. یعنی پاکستان سے یہ کہا کہ کانفرنس بلائیں اور خود کمٹ نہیں کیا. پاکستان تو چاہتا تھا دوحہ میں ہو کانفرنس. افغان لیڈروں کی، اپوزیشن کی اور حکومت کی، جو 17 سے 19 کے درمیان ہونا تھی، ٹھیک ہے جی، پھر خود ہی ریکویسٹ کی اس کو ڈیلے کریں. ٹھیک ہے. اب امریکہ نے ایک گروپ بنایا ہے جس کا کل میں نے ذکر کیا. اب اس کی اور تفصیلات ملی ہیں، جو اعلان انہوں نے کل جاری کیا، ساری جمعہ کو جاری کیا. ازبکستان، پاکستان اور امریکہ اور افغانستان. اس کا کیا مطلب؟ کنیکٹیوٹی اس کو کہتے ہیں جی. کنیکٹیوٹی کے لیے یعنی یہ تجارتی راستے کھلے رہیں، راہداریاں ہوں اور رابطہ کاری ہوگی تو اسی سے معاشی ترقی ہوگی. جیو اکنامکس جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس پہ کتنا عمل درآمد ہو سکے گا؟ بن تو گیا یہ تو اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں نا. یعنی ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ ہر گالی پاکستان کو دی جائے جو ممکن ہے. نغمے پاکستان کے خلاف اترانے یعنی یہاں جیسے جنگ چھیڑنی ہو، جنگ آپ کیا چھیڑیں گے پاکستان کے خلاف؟ وہی ایک لابی ہے. یہ تو ہے افغانستان کی صورتحال. اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے، دیکھیں نا شنگھائی تنظیم ہے نا، اس معاملے کی نوعیت بڑی سنگین ہے. سنگین نہ کہیں، اہم ہے. شنگھائی تعاون تنظیم ہے نا، پاکستان، چین، روس، پاکستان، انڈیا، سینٹرل ایشیا کے ممالک، اس کے متوازی ایک تنظیم انہوں نے قائم کر دی نا. یعنی یہ جب وہ نکلے ہیں، گھبراہٹ میں بھاگے ہیں، تو کوئی متبادل منصوبہ ان کے سامنے موجود تھا. ایک تو پاکستان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ اسٹیبلٹی کی کوئی خواہش تو ان کے اندر ہے کہ ان کا رول باقی رہے. مگر میری سمجھ سے باہر ہے. آپ چین اور پڑوسیوں کو چاہتے ہیں کہ پڑوسیوں کا تعاون حاصل کیا جائے، اور ایران اس سے باہر ہے اور چین اس سے باہر ہے. یہ کس طرح کا ڈائلاگ ہوگا؟ یہ شدید دباؤ ہے پاکستان پہ. ٹھیک ہے ہارون صاحب، پاکستان پہ ایک دباؤ چائنا کی طرف سے بھی تو آ رہا ہے داسو کو لے کر. داسو پہ دیکھیں نا جی، اب وہ ان کے رویے میں یہ دیکھو، وہ ایک جگہ پہ تو وہیں کھڑے ہیں کہ جو بھی ملک اس کا ذمہ دار ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ کون سا ملک ذمہ دار ہے، اس کو معاف نہیں کریں گے. کام انہوں نے کہا جلد شروع کر دیں گے، اور پاکستانی مزدوروں کو نکالنے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو داسو پہ کام شروع ہو جائے گا. وہ دیکھیں انڈیا ہے اور افغانستان ہے. پاکستان میں کسی طرح معاشی طور پہ پاکستان کو تباہ کر دیا جائے. یہ میں نے کل کہا تھا، میں اسے دہراتا ہوں. اسی لیے غفار خان کی سرپرستی تھی، اسی لیے ولی خان کی سرپرستی تھی، اسی لیے بلوچستان میں چند علیحدگی پسند تلاش کر لیے. اس میں ہماری غلطیاں تو تھیں. سندھ میں ان کو فنڈ کرتے رہے، پھر بہت 16,000 شہری مرے کراچی میں. ہاں جی، بٹوین 89 اینڈ 92 2 سے 3 لاکھ بھارتی شہری جو دبئی جانے جانا تھا یا شارجہ جانا تھا یا امارات کے کسی بھی ریاست میں جانا تھا، انہوں نے کراچی میں کا ٹرانزٹ ویزا لیا. اچھا. اور وہ کراچی میں رک گئے اور کسی کو پتہ نہیں. جب پتہ چلا اس معاملے کا، ہماری تو باہر جو سول ادارے ایک دن میں تباہ نہیں ہوئے. میجر عامر صاحب نے اس کا سراغ لگایا، اور وہ جو رک گئے، بہت سے خاندان ایسے ہوں گے جنہوں نے مائیگریٹ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہوگا. یہ ممکن ہے. لیکن یہ ہے کہ کجا یہ کہ وہ اپنے ایجنٹوں کو دبئی میں جا کے بریف کریں، اور کجا یہ کہ کراچی ان کے لیے کھلا ہوا ہے، آ رہے ہیں. اس میں کتنے راہ کے ایجنٹ ہوں گے. اور یہ سب دیکھیں، کراچی کو تباہ کرنے کا جو منصوبہ تھا، وہ کراچی کے لیے کو تباہ کرنے کا نہیں تھا. وہ انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں تھا. انسانی حقوق تو مجروح سارے ملک میں ہو رہے تھے. کراچی والوں کے ساتھ تو زیادتی ہو ہی رہی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ تو بھٹو صاحب آئے، اور اس کے بعد ہمیشہ سوتیلی اولاد کا سلوک ہوا. بیچ میں 2 ٹرمز ہیں، ایک نعمت اللہ خان کی اور ایک مصطفیٰ کمال کے، کہ جب وہاں ترقیاتی کام ہوا. باقی تو پیپلز پارٹی جب آ گئی تو اس کا مطلب یہ سوتیلی اولاد ہے. کراچی والے ووٹ تو انہیں دیں گے نہیں. وہ کہتے ہیں نا بلاول، میں کراچی والا ہوں، میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، اور کراچی میں پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اسے بغض تو آپ رکھتے ہیں نا. اب بارشوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال، کراچی کے کیا حالات ہو رہے ہیں. تسلیم کرنے کو اس پہ پیسے ہی نہیں کراچی کے لیے. 17-18 بلین.
وہ آج سے 20 سال پہلے نعمت اللہ خان نے اس کے لیے 40 ارب روپے رکھے تھے مصطفیٰ کمال کے دور میں. اس کا چڑ ہے نوکری نہیں دینی, کراچی کے لوگوں کو نوکری نہیں مل سکتی, اس کے جعلی ڈومیسائل بنے گا, اس کے بعد پبلک سروس, اور وہ دیہی سندھ کے لوگ جو ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے, بجائے ایسے کہ ان کی تعلیم بہتر کریں اور ان کو کرافٹ زیادہ سکھائیں, ان کو ایلیویٹ کریں جیسے مشرقی جرمنی کو مغربی جرمنی نے کیا ہے. وسائل تو تعلیم سے ہی ترقی ہوتی ہے نا. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن ایک آخری سوال ہارون صاحب, پھر ہم آزاد کشمیر کی طرف چلیں گے. سوال یہ ہے ہارون صاحب کہ جو چینی انجینئرز کی عیادت کی ہے, کیا اس سے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا؟ کیا وہ دوبارہ کام کرنے کو تیار ہوں گے؟ عادت نہیں, پورے ایک رویے کا اظہار ہے نا. دیکھو عمران خان نے خود فون کیا چینی صدر کو, جی افسوس کا اظہار کیا, پھر انہیں سنجیدگی نظر آئی کہ ڈٹرمنڈ ہے. چینی ایسی قوم نہیں ہے. دیکھیے ان کے 9 شہریوں کے شہید, اس کا جہاں بحق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی پینک پھیل جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہوں گے نا کہ ہم تو, یہ باقی لوگ کہہ رہے ہوں گے نا کہ ہم تو یہاں کام نہیں کریں گے, ان کے گھر والے فون کر رہے ہوں گے. اگر ان کے شہری خطرے میں ہیں تو ظاہر ہے پریشانی تو ان کی فطری ہے. اور دوسری یہ, ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے اور اس کو پھیلایا کہ نہیں یہ حادثہ ہے. حادثہ تو وہ نہیں تھا, پھر انہوں نے مانا, وہ تو پہلے دن کلیئر تھے کہ حادثہ نہیں ہے. تو وہ چین اور پاکستان کے تعلقات اتنے گہرے ہیں, یہ کہنے کی بات نہیں, باقی گہرے ہیں کہ وہ تو دیکھیں نا, انہوں نے پاکستانی حکومت کا رویہ دیکھا کہ فوراً انہوں نے حقائق کو بھی تسلیم کیا. یہ بھی دیکھا کہ بھئی خود بہت رنجیدہ ہیں, نقصان تو انہی کا ہو رہا ہے نا, نقصان تو پاکستان کا ہوگا نا. ٹھیک ہے, چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں, واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں مزید. ایک بریک سے واپس آئیں گے. آزاد کشمیر الیکشن کی صورتحال, کس پارٹی کا کیا تناسب ہے, عمران خان صاحب کے جلسوں کا موازنہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس پارٹی کے جیتنے کی اور کامیاب ہونے کی زیادہ نوید سنائی جا سکتی ہے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب آزاد کشمیر پہ جائیں گے, مگر اس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ افغانستان پہ مجھے کچھ اور بھی بات کرنی ہے. ویسے افغانستان آپ کو لگتا بڑا بہادر ہو گیا؟ نہیں بہادر نہیں ہو گیا. تو وہ ایک کوا جو ہے نا, وہ شیر درخت کے نیچے بیٹھا تھا, اس کو برا بلا کہہ رہا تھا کہ تم کیسے جنگل کے بادشاہ ہو سکتے ہو, چیر پھاڑ کرتے ہو, اور اب شکار کھانے کے بعد ایک بھنگ پی ہوئے آدمی کی طرح لیٹے ہوئے ہو, اور چیتے کو ہونا چاہیے, ہاتھی کو ہونا چاہیے, تم کون سے جنگل کا. وہ خاموش رہا. تو کسی جانور اور نے سنا تو اس نے کہا کہ کوا جو ہے گالیاں دے رہا ہے جہاں پناہ آپ کو, اور آپ جواب نہیں دیتے. تو اس نے کہا کہ کوا نہیں, مجھے درخت کی بلندی گالیاں دے رہی ہے, وہ جانتا ہے کہ میں درخت پہ نہیں چڑھ سکتا. پاکستان کی لیمیٹیشنز ہیں, حالات خراب ہیں, اقتصادی حالات خراب ہیں, ہم ایک بڑے بحران سے گزر رہے ہیں. انڈیا جو تلا ہوا ہے, انڈیا میں امریکہ اتنا دباؤ ہے شدید جس کی کوئی حد نہیں ہے ان حالات میں بھی, تو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ایک پہلو یہ ہے, ایک پہلو یہ کہ فرسٹریشن بہت ہے افغانستان میں. عمران خان نے کل بڑی ایک اہم بات کہی تھی کہ جو ملک دوسروں پہ انحصار کرتا ہے اس کی کون سنتا ہے. ہم نے اپنی ساری اکانومی جو ہے وہ امدادی پروگراموں پہ رکھی. پہلے تو امریکہ ہی تھا, پھر یہ کہ افغانستان کی دونوں جنگوں میں, پھر یہ کہ اب چین کی طرف مائل ہو گئے. اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. قوم اس طرح سے نہیں چلتی. ہارون صاحب, امریکہ کے حوالے سے جو رشیا نے ایک غیر, اور ملائیشیا اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکتا ہے جس کی کوئی $200-400 فی کس آمدن تھی, جہاں ربڑ ہے اور پام آئل اور کیا ہے وہاں قدرتی وسائل, مگر انہوں نے ٹیکنالوجی میں کام کیا نا. ترکی جو ہے جس کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا, اس کی معیشت نے ترقی کی. آج کل کچھ کرائسس ہے وہاں پہ, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ انڈونیشیا نے کی, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک. لیکن ہارون صاحب, امریکہ کے لیے بڑی ایک غیر متوقع قسم کی کہا جا رہا ہے پیشکش تھی جو رشیا نے کی, تو اسے ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا؟ پیوٹن KGB کا سربراہ رہا نا, یہ کبھی نہ بھولیں. پیوٹن ایک نہایت کائیاں آدمی ہے, لیکن کب سے اقتدار میں ہے اور اقتدار اس کا برقرار ہے. وہ اڈے نہیں, جاسوسی اڈے. اچھا, دیٹ از دی ڈفرنس جو میں سمجھ سکا ہوں. تو وہ اس نے جواب نہیں دیا بائیڈن نے اس کا, اس لیے
کہ مطلب یہ ہے کہ امریکہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے. وہ کہتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر, دنیا کا نیا نظام. اور ہنری کیسنجر نے کہا تھا کہ قوموں کے مفادات نیشنل ہوتے ہیں, امریکہ کے گلوبل ہوتے ہیں. اور وہ فرانس کے جو ڈیگال تھے, جن کو ایک عظیم مدبر مانا جاتا تھا, انہوں نے کہا کہ دنیا کے ہر ملک کا پڑوسی ہے. تو وہ کیسے روس کی پیشکش قبول کر لیں؟ پاکستان کو کوئی خسارہ ویسے نہیں ہے سچویشن میں. فائنلی اگر ٹھنڈے دل سے غور کریں, ہماری جو پوزیشن ہے نا جغرافیائی, جس کو اپنا تصویراتی اہمیت بھی کہہ سکتے ہیں, ہم انڈیا کے پڑوسی ہیں. انڈیا سینٹرل ایشیا میں داخل نہیں ہو سکتا ہمارے اوپر, ایران میں بھی نہیں ہو سکتا, سمندر کے راستے جانا پڑے گا نا. ہم ایران کے پڑوسی, ایران مڈل ایسٹ کا حصہ ہے. جی. ہم افغانستان کے پڑوسی ہیں, اور افغانستان سے سینٹرل ایشیا شروع ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. ہم چین کے پڑوسی ہیں. پاکستان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان کے چین کا بھی خسارہ اس میں نہیں ہے. وہ جو 4 کا گروپ بنایا ہے نا, وہ متوازی ایک گروپ ہے نا. کنیکٹیوٹی اگر ہوتی ہے, یہ تو 30 کروڑ کی آبادی ہے, جس میں 22 کروڑ تو پاکستان ہی ہے. قازقستان آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے سینٹرل ایشیا کا. ٹھیک ہے. افغانستان ہے. چین کو اس سے نقصان نہیں پہنچے گا. خسارے میں جا رہا ہے امریکہ, ہر جگہ وہ پھنس رہا ہے, کہیں اسے راستہ نہیں مل رہا. دیکھو بھاگے نا, خوف سے بھاگے نا, ناکام ہو کے بھاگے, لاشیں اٹھا کے بھاگے. ٹھیک ہے. قرآن کریم کیا ارشاد کرتا ہے؟ ہم کسی قوم کو اس وقت پکڑتے ہیں جب اسے اپنی معیشت پہ ناز ہو جاتا ہے. جب یہ کرونا ہوا تو پروفیسر احمد رفیق اختر نے کہا یہ بیماری نہیں ہے, یہ وائرس نہیں ہے, دنیا بدلنے والی ہے, ایک دوسری دنیا طلوع ہو جائے گی, یہ قدرت کا نظام ہے. صحیح. تو امریکہ کا پلان کیا ہے ہارون صاحب؟ جو کچھ بھی وہ سوچ رہا ہے, پاکستان کے لیے کتنا نقصان دہ یا پھر فائدہ مند ہوگا؟ نہیں, امریکہ جو بھی سوچے, پاکستان ایران کو دیکھیں نا, ہم ایران سے گیس لے سکتے ہیں. وہ گیس کا مسئلہ آئے گا $3 پہ, اور $13 پہ بک رہی, $3.5 پہ لے سکتے ہیں. ایران پہ دباؤ کیوں ہے؟ کوئی اسرائیل کا مخالف ہے. وہ گریٹر مڈل ایسٹ کا جو ان کا منصوبہ کیا ہے کہ ایران میں بھی, جیسے عربوں نے سرنڈر کر دیا اسرائیل کے سامنے, ایران بھی سرنڈر کر, پاکستان کو غیر مستحکم رکھنا ہے. لیکن معاملات جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں, امریکہ کے ہاتھ میں. امریکہ کے ہاتھ میں وہ امریکی سرمایہ کاری سے چین جو ہے وہ سپر پاور بن گیا. اب امریکہ اسے قرض لیتا ہے, یہ قدرت کا نظام ہے. لیکن قدرت کا یہ بھی نظام ہے کہ کوئی قوم جو ہے وہ ایک تو ماضی میں زندہ نہیں رہتی, دنیا بدلتی ہے تو اس کے ساتھ بدلنا چاہیے. آج ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. ایک یہ ہے کہ جہاں سول ادارے مضبوط ہیں, یعنی نظام انصاف نہیں ہے, جہاں پولیس, FBR, عدلیہ, آپ دیکھتے ہیں عدلیہ کی حالت کیا ہے, اس پہ بات کرتا ہے, تو اس کے بغیر نہیں آپ ترقی کر سکتے. ایک قوم بنیں گے تو ترقی کر. ٹھیک ہے. چلیے, آپ نے عدلیہ کی بھی بات کر دی ہارون صاحب. آزاد کشمیر میں عدلیہ کے بارے میں بھی عمران خان صاحب کے منہ سے سننے کو مل رہا ہے. عمران خان صاحب کا ایک تاثر یہ آ رہا ہے کہ شاید ان کا جلسہ یا ان کے جتنے بھی جلسے ہیں وہ اس حد تک کامیاب نہیں ہو رہے جتنے ہونے چاہیے. ان کی سپیچ کتنی امپریسو تھی. نہیں ٹھیک ہے, جلسہ اتنا بڑا نہیں تھا جیسے جائیں. وہ جو ہے نا, یہ PTI کی ایک نفسیات ہے, یہ جب سر پہ آ پڑتی ہے اس وقت پلاننگ کرتے ہیں. مریم کے جلسوں میں تو بعد میں مری سے لوگ گئے, مری دریا پار کریں. مری کا جو علاقہ شاید خاقان عباسی کی جو کانسٹیچوئنسی ہے, وہاں سے دریا پار کریں تو وہ آزاد کشمیر شروع ہوتا ہے. جی. اچھا, پھر دوسرے علاقوں سے بھی وہ لوگ لائے, انہوں نے ایک بڑی مہم چلائی. انہوں نے تیاری نہیں کی, انہوں نے تو اتنے عقل مند ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو بھیجا جس نے بہت خرابیاں کی, خرابی پیدا کی. لیکن صرف جلسوں پہ نہیں فیصلہ ہوتا. صرف جلسوں پہ فیصلہ ہوتا تو 2013 کا, جیسے میں نے کل کہا تھا, الیکشن عمران خان جیتا. دیکھیے اس نے جو میسیج دیا ہے وہ بہت سٹرانگ ہے. ایک تو اس نے مقبوضہ کشمیر کی, نہ بلاول نے بات کی اس طرح سے, نہ اس نے کی. مریم تو خیر تایا جان کا ذکر ہی نہیں کرتی, انڈیا کے خلاف بات کریں گے ہی نہیں نا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, آئندہ بھی نہیں کر. کلبھوشن کا نام نہیں لیتا تھا نواز شریف. بلاول نے بھی سارا فوکس عمران خان پہ رکھا, یعنی کشمیر میں انڈیا نے جو اقدامات کیے اس کے ذمہ دار مودی نہیں ہے, عمران خان صاحب. عمران خان ہے. عمران خان قصوروار ہے, اتنی بڑی سفارتی مہم نہیں چلائی, اسٹیبلشمنٹ قصوروار ہے. جو تنقید تو آپ کریں, مگر تنقید جتنی ہو اتنی کریں نا, جو ان کو قصور ہے. چلو اس میں کچھ مبالغہ کر لیں. اچھا,
مگر یہ عمران خان کی وجہ سے ہوا جو کچھ ہوا 5 اگست کو. ٹھیک ہے, عمران خان جو میسیج دے رہا ہے وہ بڑا سٹرانگ ہے. آج تو ایک بات موصوف کہنا بھول ہی گئے, جو سب سے اہم نقطہ تھا وہ بھول ہی گئے. وہ کشمیری بڑے حیران ہوئے اس پہ, مجھے وہاں سے فون بھی آئے. ایک تو وہ مقبوضہ کشمیر میں مظالم کی جب بات کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں فخر ہے تم پہ, تمہاری عظمت کو ہم سلام, تمام عالم اسلام کو فخر ہے, اور تم غلام نہیں رہ سکتے, جلد ہم آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک. اور دوسرا وہ دیکھیے اس نے کہا ہیلتھ کارڈ, ہر خاندان میں ایک آدمی کو ٹیکنیکل تعلیم ایجوکیشن جس سے روزگار یقینی ہوتا ہے. کامیاب پاکستان کے غیر سودی قرضے, کسانوں کے غیر سودی قرضے, آئی ٹی اور نظام ہیلتھ کارڈ. ٹھیک ہے, نظام انصاف تو خیر جب کریں گے تب کریں گے, وہ تو مطلب یہ تو ایک ایسی بات ہے جب تک عمل نہیں کریں گے میں اس پہ یقین نہیں کرتا. باقی چاروں چیزیں پاسبل ہیں, باقی اس نے کی ہیں. کامیاب پاکستان کے قرضے بھی, بغیر سودی قرضے کا بھی یہاں ابھی اگرچہ شروع ہی ہوا ہے سلسلہ. ہیلتھ کارڈ جو پختونخوا میں تقسیم ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تبدیلی تو یہ آئی ہے کہ ایک پہلو تھا جو ہم نے بالکل ہی نظر انداز کیا, وہ آج اس پہ کام کیا تو پتہ چلا. 5 سیٹیں ایسی ہیں جس میں پیپلز پارٹی کے امیدوار ہی نہیں ہیں آؤٹ آف 45. آپ تو 40 سیٹوں پہ تو الیکشن لڑ رہے ہیں, اس میں بھی کچھ امیدوار بھرتی کے ہیں. چلیے بھرتی کے, یہ تو ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ بھرتی کے ہیں, ممکن ہے اس بارے اندازہ غلط نکلیں. 3 جگہ پہ امیدوار کھڑے ہی نہیں کیے, ایک جگہ پہ وہ مہم ہی نہیں چلا رہے. غلام اکبر کیا نام ہے, پنڈی کا امیدوار بھاگ گیا, وہ کہتا ہے میرے تعلق ہی نہیں کوئی, میں لڑنا ہی نہیں الیکشن. ٹھیک ہے, 3 جگہ پہ نون لیگ نے نہیں کھڑے کیے. اچھا, اب یہ ہو سکتا تھا نا کہ یہ دونوں پارٹیاں 10 12 سیٹیں لے لیتی, مل کے حکومت بنا لیتی. یہی ہو سکتا تھا نا, زیادہ سے زیادہ 5 سیٹیں تو انہوں نے پہلے چھوڑ دی, 8 سیٹیں تو چھوڑ دیں, 3 انہوں نے 5 انہوں نے, تو 45 میں سے جب 8 سیٹیں چھوڑ دی تو 8 نہیں چھوڑیں. تو انہی لوگوں نے جو جیتیں گے وہی خواتین کی سیٹ, خواتین کا انتخاب کریں گے نا, ٹیکنوکریٹس کا انتخاب کریں گے. تو آپ نے 53 کے ہاؤس میں آپ نے 10 سیٹیں تو پہلے ہی چھوڑ دی. صحیح, تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہے. اگرچہ ٹکٹیں دینے میں انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں, اور علی امین گنڈا پور صاحب نے کے کارنامے کل میں نے گنوائے تھے. اور عمران خان آج یہ باتیں کہنا بھول گئے لوکل مسائل پہ. کل انہوں نے بڑی بات کی, یہ ساری چیزیں کی, آج نہیں کہیں. صحیح. ایک اور بھی مسئلہ ہے ہارون صاحب, کچھ عرصہ پہلے نواز شریف صاحب کی ایک تصویر تھی, وہ پولو میچ دیکھ رہے تھے. آج عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بات کی. یہ پولو کا میچ کیا ہے, یہ کیوں اتنا مہنگا کھیل ہے؟ پولو کا بتاتا ہوں, گولف کا بھی بتائیں. بتاتا ہوں نا, گولف کو تو ابھی چھوڑ دینا. وہ ایک اور اہم بات کی, ایک تو اس کے بعد ذکر کیا نواز شریف کا کہ اداکاری کر کے بھاگ گیا, ایک جج والے سے بزدل. ایک حریت کانفرنس کے لیڈروں سے اس لیے نہیں ملا کہ مودی ناراض نہ ہو, مودی کے خوشنودی عزیز ہے بہت. یہ بالکل وہ بات ٹھیک کہتا. عمران خان نے آپ بھی پہاڑ جیسی غلطیاں کی ہیں, مگر یہ بات وہ بالکل ٹھیک کہتا. دیکھیں نا, اس نے تو انڈینز کو مناسب جواب دیا نا ابھی کانفرنس میں, ان کے وزیر خارجہ سے ہاتھ نہیں ملایا. اشرف غنی کو بھی مناسب جواب دیا. یہ نواز شریف تو نہیں کر سکتے تھے. حالانکہ نواز شریف کے ساتھ مودی کا سلوک اچھا نہیں تھا. وہ تصویر آپ کو یاد ہے, وہ پیدل چلتا جا رہا ہے اور وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, اور یہ اس کے جشن تاج پوشی میں گیا. جی ٹھیک ہے, اس نے تو مطلب حد ہی کر دی نا. پولو کا یہ ہے, دیکھیے یہ جو وہ پرانی انارکلی میں کس شہنشاہ کا وہ ہے, بادشاہ کا مزار ہے جو کوئی 30-40 سال پہلے بنایا گیا, وہ پولو کھیلتے ہوئے گرا تھا نا. پولو کے لیے ایک تو آپ کو بہت اعلیٰ گھوڑا چاہیے, پھر لندن میں گھوڑا رکھنے کے اخراجات کوئی آپ میاں والی میں نہیں رہ رہے. ایک ملازم جو ہے, میں نے ایران میں دیکھا ہے ویسے گھوڑے چرتے ہوئے مشہد میں, جو دیہی علاقہ ہے اس میں, جہاں اس کا مزار ہے جو ان کا قومی شاعر ہے فردوسی کا, اور امام غزالی کا مزار بھی وہی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے کافی احتجاج کیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں اور کوئی اس کی حالت ہی نہیں. تو پھر ایرانی حکومت نے اور بھی لوگوں نے ظاہر پوائنٹ آؤٹ کیا ہوگا
اور مجھے اتنا رنج تھا کہ میں نے ایرانی سفیر کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیا اسی بات پہ. ایک تو ان کا پاکستانیوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں, سارے پاکستانی شکایت کرتے ہیں, کسی کے ساتھ بھی نہیں اچھا ویسے. اور دوسرا یہ مجھے اس کا بہت صدمہ تھا کہ میں ہر ایرانی سے پوچھتا رہا کہ غزالی کا مزار کہاں ہے, اور کسی کو معلوم نہیں. کسی کو معلوم نہیں. کمال ہے یار, وہ اتنا بڑا آدمی جس نے تاریخ بدل دی, جس کی تحریک کی, جس کی معاہدین کی تحریک چلی, اس کے نام پہ اور فلسطین میں مسلمانوں کا اقتدار 200 سال کے لیے دراز ہو گیا, جس کو اس کی زندگی میں امام کہا گیا. بہرحال وہاں اب جو گھوڑا جو رکھنا ہے لندن میں, خریدنا, رکھنا, پھر اس کے لیے وقت نکالنا کھیلنے کے لیے. اچھا, تو ظاہر ہے یہ شہزادوں کا کام ہے. وہ عمران خان نے دلیل تو اس کی دے دی کہ کتنے کشمیری ہیں جس میں آسودہ حال بھی ہیں, اور پنجاب کے رہنے والے بتھرے جائے, یہ بھی سرور صاحب پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے ہیں, اور بزنس بھی ان کا بہت بڑا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے بچے پولو کھیل سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں سے پیسہ گیا ہے آپ کے پوتے کے پولو میچ, پیسہ گیا ہی سارا یہاں سے, اس میں کون سی کوئی ڈاؤٹ ہے؟ چلیے 1 منٹ ہے ارون صاحب, بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک سے پہلے خبر بتا دیں. خبر ابھی بریک کے بعد بتا دیتا ہوں. اب بتا, کچھ تو بتائیں. چودھری نثار علی خان کے بارے میں خبر ہے, ابھی بتاتا ہوں تھوڑی دیر. چودھری نثار صاحب کے بارے میں خبر ہے, تھوڑا سا اور بتائیں. وہ بتا دیتا ہوں. وہ اپنا اس پہ گیس پہ اور اس پہ بات کر لیں, اپنا جو شارٹیج ہوئی ہے گیس کی. چلیے میں گیس بحران پہ ابھی چودھری صاحب کے حوالے سے دماغ میں کچھ سوال آ گئے ہیں, بریک سے واپس آ کے پوچھ لوں گی. میں ایک چھوٹی سی بریک لے واپس آئیں گے. ایک سے چودھری صاحب سے متعلق جو ہارون صاحب نے ایک لقمہ دیا ہے, اصل کہانی ہارون صاحب سے جانیں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ گیس بحران کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, گیس کا بحران, گھر کی تمام خواتین پریشان ہیں, پورا پاکستان پریشان ہے. میں آپ کو خبر بتا دوں جس کے لیے آپ اس قدر بے چین ہیں. اس میں کچھ خبر ہے اور کچھ خبر ہے, کچھ تجزیہ ہے. جو سنیں تو صحیح نا, کچھ خبر ہے, کچھ تجزیہ ہے. اچھا, اور ایک نہیں 2 خبریں ہیں. ٹھیک ہے. مستقبل بعید کے بارے میں ہم 100% وثوق سے پیش گوئی نہیں کر سکتے, لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں 2 چیزیں ہونے والی ہیں. جی. ایک تو یہ کہ اگلے سال کے آخر میں, یعنی ستمبر میں, اکتوبر میں الیکشن ہو سکتا ہے. ٹھیک. عمران خان اس طرف مائل ہیں, اس کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں, اس کا سیاسی جماعتوں کو احساس ہے, وہ کام کر رہے ہیں. تو اگلا بجٹ میں نے آپ سے کہا تھا مختلف ہوگا, اس سے بھی زیادہ وہ کوشش کریں گے. وہ اسی لیے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا انڈیا اور افغانستان, اور امریکہ بھی بہرحال اس میں شریک ہے. چودھری نثار علی خان کا معاملہ اب تک رہا معلق, اب وہ ہو گئے ہیں سرگرم. ٹھیک ہے. اب وہ اپنے دوستوں کو بلا رہے ہیں, ان سے مشورے کر رہے ہیں. اب وہ اپنے حلقے میں چھوٹے چھوٹے سیاسی اجتماع بھی کر رہے ہیں. اب انہیں احساس ہو گیا کہ ان کا بہت سبق رائے گاہ رہا. انہیں وہ اس ڈائلما, اس مخمصے میں تھے کہ میں اگر پی ٹی آئی میں شامل ہوتا ہوں تو کیا ہوگا. مطلب یہ جب نون لیگ کی مذمت کریں گے, میرا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے اور ظاہر ہے بڑے ایگو والے آدمی ہیں, لیکن اب تمام اشارے یہ ہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے, مگر ہوں گے الیکشن کے قریب جا کے. اور اس کی وجہ ان کا ایک تجزیہ ہے. اچھا. جس سے میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ بھائی وہ کہتے ہیں شہباز شریف والا آپشن نہیں ہو سکتا. یعنی وہ جا سکتا, اگر ان کا تعلق ہے تو شہباز شریف سے. نواز شریف تو انہیں گوارا نہیں کرتا, مریم تو ان کے مخالف ہیں. جی. پرویز رشید نے مخالفت کی ان کو ٹکٹ دینے کی. جی. ٹھیک ہے. یہ سارے لوگ تو ان کے مخالف ہیں. وہ تو چل سکتے تھے نا شہباز شریف کے ساتھ, مگر شہباز شریف کو تو ان کا خاندان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مریم تیار نہیں. دیکھیں نا, وہ تو آزاد کشمیر نہیں گئے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تو بیانیہ میرا قبر تک میرے ساتھ جائے گا کہ مصالحت کے ساتھ سیاست ہو سکتی ہے, دشمنی کے ساتھ, نفرت کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر جائیں گے چودھری, یہ میرا ہے تجزیہ, یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا میں چلا جاؤں گا پی ٹی آئی میں, مگر ان کے ساتھیوں نے انہیں یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. عمران خان نے انہیں وزارت اعلیٰ آفر کی تھی. جی مجھے یاد ہے. ویسے مجھے یہ یاد آیا کہ چودھری اپنی ڈھب کا آدمی ہے, یہ کہا کہ میرا مسئلہ یہ نہیں. ان سے کہا آپ نمبر 2 ہوں گے پارٹی میں, میرے پاس سب سے. انہوں نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے,
میں تو نون لیگ میں میرا کوئی عہدہ ہی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی میں وہاں اپنے جو بھی سیاسی جدوجہد تھی اس میں اللہ نے سرخرو کیا. تو وہ اگر آئیں گے، جو میرا خیال ہے کہ وہ آئیں گے، تو بہت سے اور لوگ بھی ان کے ساتھ آئیں گے. اس صرف چودھری نثار کی وجہ سے نہیں، چودھری نثار بھی ایک فیکٹر ہوں گے، ان کے پاس مسلم لیگ کے لوگ آتے جاتے ہیں. اس لیے بھی کہ نون لیگ والے کتنا عرصہ اقتدار سے دور رہ سکتے ہیں. یہ خواجہ آصف نے بھی کہا اور انہوں نے بھی کہا، خواجہ آصف نے تو اشارتاً کہا کہ وہ دوبارہ آ سکتا ہے، کوئی اپنا اپڈیٹ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. اور رانا ثناء اللہ بھی اپنے حلقے میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی کوئی کام کرو، کوئی فیصلے کرو، ورنہ وہ دوبارہ آ جائے گا اچانک الیکشن کرا کے. اور چودھری نثار بھی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ اگر اسی مخمصے میں رہی نون لیگ تو عمران خان دوبارہ جیتے گا. یہ ہے خبر. اور لوگ شامل ہو سکتے ہیں. نون لیگ کو کتنا نقصان ہوگا ہارون صاحب؟ نون لیگ تو پھر اگر اگلا الیکشن عمران خان جیت گیا تو نون لیگ تو ڈائیلوٹ ہونی شروع ہو جائے گی نا. کیونکہ دیکھیے بہت سادہ بات ہے، ایک سیاست کا طالب علم ہر ایک سمجھ سکتا ہے. اگر شہباز شریف کو وہ مان لیں وزارت عظمیٰ کو امیدوار، اور وہ فرض کیجئے جیت جائیں، وہ تو جیتنا تو ہارنا تو ایک الگ بات ہے نا، اس میں بہت سے عوامل ہوتے ہیں. تو نواز شریف کے دو مسئلے تو فوراً ہی حل ہو گئے. ایک تو عمران خان چلا گیا، اور ایک یہ ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں تو ان کے ساتھ نرمی ہی برتی جائے گی نا. اور کیا ہوگا؟ یہ تو پیکیج کا حصہ ہوگا نا. اگر زرداری کے ساتھ نرمی برتی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ نہیں برتی جا سکتی. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کے لیے آپشن ایک ہی ہے سروائیول کا، وہ ہے شہباز شریف. ٹھیک ہے صحیح. کیونکہ مریم کا جو رویہ ہے کہ مودی جو ہے وہ ہمارا دوست ہے اور پاکستانی فوج ہماری دشمن ہے. اب جب انہیں کشمیر میں جا کے رد عمل ملا یا لوگوں نے سمجھایا تو انہوں نے کہا فوجی مجھے اپنا بیٹا نظر آتا ہے. ہم نے تو چند آدمیوں پہ تنقید کی ہے، چند آدمی پہ نہیں تنقید کی ہے. فوج کا مذاق اڑایا ہے، اس فوج کا جس نے دہشت گردی سے ملک کو بچا لیا. فوج نے غلطیاں کی ہیں، پہاڑ جیسی غلطیاں کی ہیں، ایک آدمی بہت سی کی ہیں، لیکن بچایا کس نے فوج کو؟ یہ سیریا بن جاتا نا، آدھی آبادی سیریا کی مائیگریٹ کر گئی. یہ لیبیا ہو جاتا، اس کی عراق جیسی حالت ہوتی. اس میں جناب لبنان میں کیا صورتحال ہوئی ہے؟ 30,000 لبنانی پاؤنڈ ایک امریکی ڈالر کے برابر ہیں. تو فوج نے ملک کو جوڑ رکھا ہے نا. آئین کا تو ہم میں سے کوئی احترام نہیں کرتا. اگر آئین کا ہم سب احترام کریں پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے نا، 100% ہی حل ہو جائے. عدلیہ بھی کرے، میڈیا بھی کرے، سیاسی جماعتیں بھی کریں، باقی جمہوری سیاسی جماعتیں ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور فوج بھی کرے. چلیے ہارون صاحب آپ کچھ گیس سپلائی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. گیس کی سپلائی شدید متاثر ہے یا کہا جائے کہ بند ہے، انڈسٹری متاثر ہو گئی ہے. یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا اور اس کا حل کیا ہے؟ یہ مسئلہ ان کی لاپرواہی سے، نالائکی سے پیدا ہوا. دیکھیے پاکستان کے پاس 2005 تک تو گیس جو ہے پاکستان خود کفیل تھا. 4 ارب جو ہے یونٹ، کیا اس کو کہتے ہیں، فیٹ، وہ کیوبک فیٹ اویلیبل تھی. اس کے بعد آبویسلی ضرورتیں بڑھتی چلی گئیں، نئے ذخائر دریافت نہیں ہوئے. اس کے بعد ہم نے امپورٹ کرنی شروع کی، اور 2015 میں نواز شریف نے ٹرمینل حکومت میں ٹرمینل بنایا، دوسرا 2017 میں بنا. دیکھو گیس ہوتی کس طرح ہے یہ سمجھنا چاہیے. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے گیس کیسے ہوتی ہے، کس طرح آتی ہے. جب بحری جہازوں میں جب آتی ہے اس کو برف کی طرح جما دیا جاتا ہے، ورنہ وہ اتنا سمندر میں طویل سفر کر کے طے کر کے کیسے ہے، لیکوڈ ہوتی ہے، برف کی طرح جما دی جاتی ہے. پھر یہ جو بنائے گئے ہیں اپنا یہ ٹرمینلز، اس میں حرارت کے ساتھ اسے وہ پھر گیس کی شکل اختیار کرتی ہے. اس میں ضائع بھی ہوتی ہے، اس میں قیمت اس کی بڑھ جاتی ہے. آپ نے کہا تیسرا ٹرمینل آپ کو بنانے میں کیا تھا؟ حالانکہ تابش گوہر اور ندیم بابر ان کے پاس ٹیکنیکل لوگ تھے. غلط فیصلہ، بر وقت فیصلہ نہیں کیا. اب وہ ان 2 ٹرمینل سے ضرورت. پھر یہ ہے کہ ہب میں جو تھی جو پلانٹ تھا اس پہ بجلی گری، بجلی سے آسمانی بجلی گرنے سے بندوبست ہوتا ہے پلانٹس کا، لیکن غالباً اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ نہیں بچ سکا.
منگلا میں پانی کا بہاؤ کم ہو گیا ہے، برف کم پڑی ہے، بارشیں کم ہوئی ہیں، کچھ دن میں کہتے ہیں بہتر ہو جائے گی، حماد عرض صاحب کہتے ہیں کہ بہتر ہو جائے گی۔ آپ کی ضرورت، آپ کے پاس 4 ارب کیوبک فیٹ آپ پیدا کر رہے ہیں، 6 ارب تو آپ کی گرمی میں ضرورت ہے، 8 ارب سردیوں میں ضرورت ہے۔ اب خرید نہیں سکتے، آپ پوچھے کیوں نہیں خرید سکتے؟ بھائی اس وقت جب آپ اچانک خریدیں گے تو آپ کو $13 پہ ملے گی، پھر وہ $13 کی تھوڑی رہے گی، وہ تو آپ کا سارا بجٹ ہی اڑ جائے گا۔ $13 کے اس کو پھر لیکوڈ کرنا ہے، پھر اس کو پائپ لائن میں ڈالنا ہے، اور وہ تو اتنی مہنگی پڑے گی کہ آپ کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اپوزیشن پھر ٹھیک تنقید کرتی ہے نون لیگ کے لوگ، عباسی صاحب وہ کہتے ہیں کہ ٹرمینل بے حد ضروری تھے، انہوں نے بات کی 3 سال میں ایک ٹرمینل نہیں انہوں نے کھڑا کیا۔ یہ صحیح ہے نا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ گیس کے معاملے پہ ایران سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ایران سے $3.5 میں مل سکتی ہے، پھر کیوں نہیں رجوع کرتے؟ وہ شورش کشمیری کہتے تھے بزدل کا سفینہ کنارے پر ڈوبتا ہے اور بہادر کا مجدار میں۔ یہ جو اتنی زنجیریں ہم نے پہن رکھی ہیں، امریکہ سے بھی ڈرتے ہیں، عربوں سے بھی ڈرتے ہیں، اچھا، اور احتیاج کو ہم نے اپنا طرز زندگی بنا لیا ہے۔ زندگی جو ہے دیکھیں نا، گیس جو ہے یہ 300-400 روپے کا بل آتا ہے چھوٹی چھوٹی خاندانوں میں، اور وہی اگر سلنڈر کی گیس ہے تو دنیا میں کہاں ہے گھروں میں گیس؟ بہت کم کہیں دنیا میں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو وہ ہوگا کم از کم 2-2.5 ہزار روپے۔ تو اس گیس کی قیمت بڑھائیں نا، یعنی بجلی کی نہیں بڑھانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بجلی تو خون ہے، دیکھیں نا، اب 4% گیس کچھ بڑھائی ہے اس لیے کہ بعض کارخانے پرائیویٹ سیکٹر انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے ایکسپلوریشن میں۔ کس لیے انٹرسٹڈ ہو؟ وہ فائدہ ہی نہیں ہے اس میں، وہ خسارے میں جا رہے ہیں اپنے گیس کی دونوں کمپنی۔ اور سیاسی بنیادوں پہ بے دریغ سیاسی بنیادوں پہ تو حال یہ ہے کہ شاید خاقان عباسی جیسے شریف انسان نے اپنے حلقے کے لیے 7 ارب روپے مانگے گیس لگانے کے لیے، اور ان کے حلقے میں گھر جو ہیں وہ بعض اوقات 1-1 کلومیٹر کے فاصلے، ایک گھر سے دوسرے گھر کا فاصلہ، اور دیہات بھی جو ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں، اور پہاڑی علاقہ ہے جو نہیں دی گئے ان کو۔ ٹھیک ہے، تو سیاسی بنیادوں پر دیے گئے۔ ایران جو ہے اس سے اگر آپ گئے، آپ کے پاس آپشن یہ ہے، ٹھیک ہے، ایران کے علاوہ کوئی ادر آپشن۔ اور اللہ نے روٹی کا وعدہ کیا ہوا ہے، گیس کا اور فریج کا اور اے سی کا وعدہ نہیں کیا ہوا۔ آپ کوئلے جلاتے تھے، آپ برادہ جلاتے تھے، یہ دیہات میں گوبر سے بنے ہوئی پاتھیاں جلاتے تھے۔ اب آپ یہ گیس کے چولہے کھلے، میں نے پچھلے برس ایک گھر میں دیکھا، ایک دفتر میں انفیکٹ، جہاں 10 آدمی رہتے، ماچس کی ایک تیلی بچانے کے لیے گیس جلتی رہتی تھی۔ یہ ویسے المیہ یہ سبھی کی سوچ ہے ارون صاحب۔ چلیے، یہ ان سب چیزوں کا وعدہ حکومت کرتی ہے۔ حکومت نے نیب ترمیم میں جو نیب کے حوالے سے ترمیم کرنے کا اعلان کیا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ارون صاحب؟ وہ دیکھیے نا، ایک بڑا طویل پس منظر ہے۔ یہ نواز شریف بھی کہتے تھے، سعد رفیق کہتا کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، خواجہ آصف صاحب بھی کہتے تھے، اور بہت سے لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے۔ اس وقت ہمارا کام ہے نا اپوزیشن کا، مخالفت برائے مخالفت۔ اب جب یہ آئے 1 کروڑ، تو بعد میں کرونا چمٹ گیا، تو پتہ چلا کہ بھائی یہ عمران خان صاحب نے ایسے نعرے لگائے اور ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ سرمایہ کار بھی خوفزدہ، نوکرشاہی بھی خوفزدہ۔ تو اب انہیں احساس ہوا ہے کہ بھائی نا افسر کام کر رہے ہیں۔ اب ان کا تازہ ترین مسئلہ یہ ہے کہ اچھے باصلاحیت لوگ آتے ہی نہیں نیب کے خوف سے۔ لیکن سرکاری افسروں کے لیے تو نرمی کر دی، چیف سیکرٹری کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ کاروباری طبقے کو بھی کافی سہولتیں دے دی، حالانکہ اس میں نقصان بھی ہے۔ خربوں روپے کے پلاٹ بھیج لیتے ہیں۔ وہ ایڈن کا جو سمدھی تھا جسٹس افتخار چودھری کا، وہ کینیڈا بھاگ گیا تھا، تو نیب نے ریکوری کی۔ نیب کے مثبت پہلو بھی تو ہے نا، خربوں روپے کے پلاٹ بھیج دیتے ہیں اور وہ لوگوں کو ملتے نہیں ہیں۔ جی اچھا، خیر، کاروباری طبقے کو، اور عقیل کریم ڈیڈی تو کہتے ہیں پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار کاروباری طبقہ ہے، ٹیکس ہم دیتے ہی نہیں ہیں، ہر طرح کی سہولتیں۔ صرف چین کے ساتھ ٹریڈ میں $6 بلین کی انڈر منوائز ہے، یعنی منگواتے ہیں، فرض کیجئے $15 بلین کا، $21 بلین کا، تو دکھاتے ہیں $15 بلین، 100 ارب روپے کا اس میں نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب ان کو ضرورت آ پڑی ہے، لیکن اب اپوزیشن اس میں تعاون نہیں کرے گی، بہرحال اس میں کچھ ترمیم کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ارون صاحب۔ دیکھنے والوں کو شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔